अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक दफ़ा फिर कहा कि कोरोना के मामले में एहतियात ना बरती तो ईद और उसके बाद मुहर्रम में मज़ीद कोरोना के बढ़ने का खदशा अभी भी मौजूद है। कोरोना से पाकिस्तान अभी भी नहीं निकला, मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। पाकिस्तान 11वें नंबर पर आ गया है ओवरऑल कोरोना के केसेस के लिहाज से। इटली, जिसकी शुरू में बड़े नाम भी था और बड़ी उसके केसेस में इजाफा भी था, पाकिस्तान ने इटली को क्रॉस कर लिया, 11वें नंबर पर पाकिस्तान आ गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज टिड्डी दल के मरकज़ का भी उन्होंने दौरा किया, नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का, और वहाँ पे उन्होंने फेज़ 2 का भी ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि जो किसान हैं जो इससे मुतासर हुए हैं उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। ये तो था कोई टिड्डी दल और कोरोना जो ट्विन चैलेंजेस थे पाकिस्तान के, उनका जिक्र। लेकिन एक और चीज़ जो कि ज़ेर बहस है, जिस पे हर टॉक शो पे भी गुफ्तगू हो रही है, वो है JIT की रिपोर्ट, एक 4 साइनों वाली और एक 6 साइनों वाली। लेकिन जो दोनों रिपोर्ट्स हैं उन दोनों पे अमल करके जो उसमें जो एक्शनेबल पॉइंट्स हैं उन पे एक्शन होना चाहिए और ज़िम्मेदारों का तयन करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। दूसरा मसला कराची का, जो कराची के अवाम है जो फेस कर रहे हैं, वो लोड शेडिंग का है। लोड शेडिंग का अजाब और के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस एक दफ़ा फिर सवालिया निशान। आज नेपरा ने ओपन हियरिंग की है। नेपरा का कहना है कि इस सिलसिले में एक कमेटी बना दी गई है जो कराची जाएगी और वहाँ पे अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कराची वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं, जो मुश्किल हालात हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। जो पानी आता है, बारिश होती है तो उसकी निकासी का इंतज़ाम नहीं होता, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है वो नहीं बनी हुई, पानी जमा हो जाता है, ऊपर से बिजली नहीं आती, फिर मौसम की भी जो सितम ज़रीफ़ी हैं वो भी अपनी जगह पे जा रही हैं। ये है वो मौज़ूआत जो आज के इनसाइट का हिस्सा है। हम गुफ्तगू करेंगे इन पे। हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर हैं सिंध प्रोविंस के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। उनके बाद साथ हमें ज्वाइन करेंगे मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, कराची के मामलात पे गहरी नज़र है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में एडवोकेट शमीम उर रहमान मलिक, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जो कोरोना के तनाजुर में जो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल सिस्टम है जो रिफॉर्म की ज़रूरत है, उस पर क्या पेशरफ्त हो रही है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे हम मोहम्मद ज़ुबैर, साबिक़ गवर्नर सिंध से। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ुबैर साहब, आप गवर्नर सिंध भी रहे हैं। अब वो कराची के मामलात देखें, बिल्कुल वही होता है कि जब मानसून आता है, बारिशें होंगी तो कराची वाले तैयार रहते हैं। अमन अमान का मसला है, JIT पे JIT आ रही है, उसकी रिपोर्ट्स दो आ रही हैं, वही बहम जो सियासी जमातें हैं आपस में झगड़ा कर रही हैं। तो कराची वालों का क्या कसूर है? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि जस्ट फॉर द रिकॉर्ड कि 2013 से पहले जो हालात थे कराची की, ये सारा एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है, ये जो दोनों की लड़ाई है पीपल्स पार्टी और PTI की, इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि सबके सामने वो आ रहा है कि कराची था क्या, और अब लोगों को रियलाइज होगा कि क्या कराची में होता था, भत्ता लेने से लेके किडनैपिंग फॉर रैंसम और टारगेटेड किलिंग और ये तमाम चीजें। और इतने बड़े बड़े माफिया थे जिनको कोई हाथ डालने के लिए तैयार नहीं होता था, चाहे वो उज़ैर बलोच का नाम ले लें या अल्ताफ हुसैन का ले लें या दूसरे ग्रुप। ये हालात थे 2013 जून में जब हमें मिले थे। मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बता रहा हूँ। और उससे पहले कोई ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं था। अगर करने के लिए तैयार होता तो बाकी तमाम कुव्वतें तो मौजूद थी, पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, इदारे भी सब मौजूद थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी थी। तो क्यों नहीं ऑपरेशन होता था, एक सही मुनज़्ज़म ऑपरेशन जिसकी फुल पॉलिटिकल सपोर्ट हो। सो हमारी जब हुकूमत आई थी तो विद इन 2 वीक्स ऑफ दैट हमने ये तय कर लिया था कि हमने ऑपरेशन करना है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, 2013 के इलेक्शन पहले थे 1988 से लेके आज तक, जिसमें MKM वाज नॉट इनवाइटेड टू जॉइन द फेडरल गवर्नमेंट, और उसकी वजह ये थी कि हम ऑपरेशन करना चाहते हैं। बहरहाल हमने तमाम इदारों से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो रेलिवेंट थी, तमाम बिजनेसेस, तमाम मीडिया हाउसेस, सबको ऑन बोर्ड लिया। हमने लॉ चेंज किया, पार्लियामेंट से पास कराया 2 महीने के अंदर अंदर रेंजर्स को एक्स्ट्रा पावर देने के लिए, और सितंबर के पहले हफ्ते में 90 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। और सबसे अहम बात ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ने कमिट किया था, और 5 साल तक हमें कोई आके उंगली नहीं उठा सकता कि हमने एक दफा भी इंटरफेरेंस की हो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी।
That is why it was successful. تو وہ جو آج یہ تھا کراچی جو ہم نے کمپلیٹلی فرام دا برنک آف ڈیزاسٹر اس کو اٹھا کے چینج کر کے رکھ دیا. سر لا اینڈ آرڈر میں تو نو ڈاؤٹ, لیکن جب آپ کے زمانے میں کے الیکٹرک تو وہی ہے سر, کے الیکٹرک میں 2017 میں جو ڈیتھس ہوئی, جی کے الیکٹرک کا دیکھیں, کے الیکٹرک کا جو تھا وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک تو اس کی جو بھی, میں اس میں نہیں جا رہا جب پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی یا جو بھی تھا, لیکن اس میں بتدریج امپروومنٹ آ رہی تھی, اور ہم ہمیشہ بات کرتے تھے ان دا کانٹیکس آف ادر ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور جنریشن کمپنیز جس طرح لیسکو ہے, آئی ایس کو ہے, تمام ہیں, ان کے مقابلے میں دس واز فار فار بیٹر. دوسری بات یہ تھی کہ جب ابراج جو کہ کنٹرولنگ شیئر جن کے پاس ہیں, وہ ان کا کوئی انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا, ان کے اونر کا آپ کو پتہ ہے وہ آج بھی اندر بند ہیں, اور یہ یہاں سے نکلنا چاہتے تھے. اس وقت ہم نے 2017 میں ایک شنگھائی پاور اس وقت دس از دا لارجسٹ, سب سے بگیسٹ پاور کمپنی ان دا ورلڈ ان نمبر آف کلائنٹس کے حوالے سے, اور ان کے ساتھ ہمارا پارشل ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا. جو ظاہر سی بات ہے چونکہ پرائیویٹائز ہوئی تھی کے الیکٹرک, تو ہمیں میں پرائیویٹائزیشن منسٹر پہلے تھا, پھر گورنر بن گیا, دونوں حیثیت میں وی ہیڈ ٹو انشور کہ جی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی وی ہیڈ ٹو اوور سی دیٹ. اور اس میں ایک سمپل سی میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ ایگریمنٹ کا حصہ رکھا تھا, $9 billion شنگھائی پاور واز اسپینٹ ٹو اپ گریڈ دا فیسلٹیز ان 5 years ٹائم, اور وہ تمام چیزیں. مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا اس ملک کا وہ ہے پی ٹی آئی, کہ جہاں آپ چھوڑتے نا وہیں کے مطلب یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے کیا کیا پچھلے 2 سال میں اپنے ایکشنز کو, اور آپ لوگ بھی پوچھتے قصور ان کا ہے پچھلوں کا, یہ اس کا, بھائی وہ تو پچھلے تو چلے گئے نا. اصل کوشچن یہ ہے کہ آپ نے 2 سال میں کیا سٹیپس اٹھائے تھے, ویئر از شنگھائی پاور, واٹ ہیپن ٹو دا ایگریمنٹ. ابھی اگر آپ ایک کمپنی اپراج, ان کا انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے, آپ ان کو گن پوائنٹ پر رکھ کے تو نہیں کہیں گے آپ امپروو کریں فیسلٹیز کو. اچھا دوسری بات یہ, 2 اور چیزیں اس میں جو آج تباہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتا کہ انہوں نے آئل امپورٹ کرنے کا پین لگا دیا تھا مارچ 2020 کو, ایک جو ان کی جو منسٹری آف پیٹرولیم نے, پھر اس کے بعد 27 مارچ کو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے اس کو انڈورس کیا. اوکرا ان کو وارن کرتا رہا پورے اپریل کے یہ تباہی کی طرف جائیں گے. جب آپ کے پاس تیل ہی نہیں ہے تو بجلی کیسے پیدا ہوگی. اب کل بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں ادھر انہوں نے کہا کہ جی ہم 200 میگا واٹ بجلی دیں گے کے الیکٹرک کو, فیڈرل حکومت نے کہا ہے نا کل اعلان جی, اسد عمر صاحب نے کیا. جی ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے 11,000 میگا واٹ ایڈ کر دی لیکن ٹرانسمیشن لائنز نہیں, اور پھر اس کے بعد یہ بھول گئے کہنے کے بعد کہ جی ہم 200 میگا واٹ, تو 200 میگا واٹ کیسے آئیں گے. اور پھر یہ پچھلے مہینے کیوں نہیں فیصلہ کیا تھا. اگر یہ کے الیکٹرک کا رائٹ بنتا تھا تو آپ نے پچھلے مہینے, ہر چیز یہ جب تباہی ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ فیصلہ سازی کرتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ بھائی آپ نے تیل کیوں نہیں منگوایا تھا ٹائم پر. دوسری بات یہ ہے کہ آپ 200 میگا واٹ آپ کیوں دے رہے ہیں, آپ نے پچھلے مہینے کیوں نہیں دیا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ آج آپ نے تمام پمپس بند ہیں سی این جی کے لیے یہاں کراچی میں, کیونکہ اس سے جو گیس ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی کے الیکٹرک کو دے گی. تو یہ پہلے فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ ایڈ ہاک ٹرائبل ایریا میں نہیں جیسے کام کرتے کہ جب تباہی ہو جاتی تو آپ کہتے ہیں اچھا اب کیا کریں یار. یہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, میں آپ کو ابھی بتا دوں کوئی علاج نہیں. یہ چیز ٹھیک کریں گے بلکہ کل کو کہیں گے, کوئی کھڑا ہو کے کہے گا یہ مافیا ہے, بلکہ شاید عمر تو کہہ بھی دیا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو کہ الیکٹرک والوں. اس طرح سے تھوڑا حکومتیں چلتی ہیں. اچھا سر زبیر صاحب, اب یہ یو آر ان آئیڈیل پوزیشن, کیونکہ دیکھیں کراچی میں پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے, میجورٹی سیٹس پی ٹی آئی کو ملی ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت ہے, صوبے کا پروونس کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے, ایم کیو ایم کے پاس جو گورنمنٹ کی اتحادی بھی ہے, میئرشپ بھی ہے. آپ پی ایم ایل این سے ہیں اور آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہے, تو نیوٹرلی دیکھیں کہ یہ 3 ملاؤں میں مرغی حرام ہوئی ہوئی ہے. کوئی کراچی کے جو کور ایشوز ہیں ان کو ریزالو نہیں کیا جا رہا. کیا جان بوجھ کے نہیں کیا جا رہا؟ ایشو کیا ہے کہ اگر ریزالو کر دیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہوگی, واٹ از دا ریئل ریزن؟ میں نے آپ کو ایک جو دیکھے نا, سب سے 2 چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم ایٹ این ارلی اسٹیج اینڈ دین گوئنگ اباؤٹ ڈوئنگ اٹ ان اے پروفیشنل وے. اس کا کوئی نیول بدل نہیں ہے, نہ سنسیئرٹی اس کا نیول بدل ہے, نہ ایمانداری ہے. وہ تو ایک گیون چیزیں ہونی چاہیے. مسئلہ جو میں نے آپ کو جو بتایا تھا لا اینڈ آرڈر کا کراچی کا جو تھا, جب ہم نے اس کو ٹھیک کیا 2016
کہ مڈل اور تھرڈ کوارٹر وغیرہ میں ٹھیک ہونا شروع کیا, تو ہم نے ایک پلان ایک رول آؤٹ کیا کہ جی اس کے جو اصل بینیفٹ ہوگا وہ جب آپ کراچی کو آپ نے پیسفل تقریباً کر دیا ہے, اس کی اکنامک ایکٹیویٹیز بحال کرنی ہے, اس کی کلچرل ایکٹیویٹیز بحال کرنی ہے, اس کی سوشل ایکٹیویٹیز بحال کرنی ہے, اس کی سپورٹنگ ایکٹیویٹیز, میک اٹ اے نارمل فنکشنل سٹی. دیٹ از وائی آئی واز پوسٹڈ ہیئر ایز گورنر, کہ تاکہ اس کی اکنامک, کلچر, سوشل, سپورٹنگ ایکٹیویٹیز کو بڑھائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کس سے بات کریں. آپ ایک سوال پوچھ لیں, سپتمبر 2018 میں عمران خان صاحب یہاں آئے تھے کراچی, انہوں نے 162 بلین روپے کا کراچی ایک پیکج. کراچی, ویئر از دیٹ؟ کبھی آپ نے سنا اس کا ایک پیسہ بھی؟ دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں, ہم نے فیڈرل حکومت کے طور پر ہم نے 3 فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹ شروع کیے تھے, اور کسی اور شہر میں نہیں کیے تھے, صرف کراچی میں کیے تھے. ایک گرین لائن جو بس میٹرو قسم کا منصوبہ ہے, ایک K4 پانی کا منصوبہ, اور ایک لیاری ایکسپریس وے. لیاری ایکسپریس وے ہم نے کمپلیٹ کر دیا تھا. گرین لائن پروجیکٹ جہاں چھوڑا تھا نا, جہاں چھوڑا تھا وہ وہیں کا وہیں اور ہے. لوگوں کے لیے اور پرابلم اور بارشوں اور اس طرح K4 کی چیزوں پانی میں کا منصوبہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. کل بھی شاید اسد عمر کی سٹیٹمنٹ دیجیے, پروونشل حکومت نہیں کر رہی. مطلب کرنا یہ ہے کہ پرابلم سالونگ کی اپروچ ہی نہیں ہے, صرف بلیم گیم ہے. جسٹیفائی کرنا ہے آپ نے فیلئر کو. جسٹیفائی کیسے کرنا ہے؟ وہ جی پچھلی حکومت نے یہ نہیں کیا تھا. بھائی آپ یہ پوچھ لیں کہ کراچی کی گرین لائن پروجیکٹ کے لیے آپ نے پچھلے 2 سال میں کیا اقدامات اٹھائے ہیں. K4 پانی کا منصوبہ, اس کی مکمل تکمیل کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں, اور ابراج سے جو شیئر ٹرانسفر ہونے تھے, شنگھائی پاور نے لینے تھے, اس کے کیا کیے ابھی جب آپ کچھ, اور 162 بلین کا جو پیکج تھا اس کا کیا ہوا ہے. سو کراچی از راٹنگ, ٹرولی راٹنگ. سو آل دا گینز جو تھے اس کے پیسفل سٹی بنانے کے اور اس کی نارمل فنکشنل سٹی بنانے کے, دے ول بی لاسٹ, بیکاز لا اینڈ آرڈر اسی وقت خراب ہوتا ہے جب اس قسم کے واقعات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور لوگ پھر وہ MQM کا رائز کیوں تھا؟ MQM کا رائز اس لیے تھا کہ ایک شہر میں ایک جو بیسک فیسلٹیز وغیرہ وہ نہیں تھی, بٹ وہ تو انفارچونیٹلی جو ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ تھی انہوں نے اس کو بالکل مرڈرس طریقے سے استعمال کیا اپنے مینڈیٹ ایکسپلائٹ کو. کیا. جی جی جی. اچھا زبیر صاحب, اب کا سولوشنز کی بھی بات کرتے ہیں نا, کہ کیا کوئی اس کا وے آؤٹ ہے, اور خاص کر جو GIT کی رپورٹ ہے, دونوں 4 سائنوں والی ہو 6 سائنوں والی ہو, وہاں پہ تو وہ یہ سنتا جا شرماتا جا. اب عزیر بلوچ واز اے ریالٹی, اس کی جو GIT بنی ہے, نثار مورائی والا, جو ساری چیزیں دے ور دا پرابلمس. اب اس کو انڈر دا کارپیٹ کرنا, اس کا منطقی انجام کیوں نہیں پہنچتا؟ یہ کمیشنز, یہ رپورٹس, ان کا فائدہ کیا ہے جب اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے اس کا جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پہلو ہے. تو لا اینڈ آرڈر تو بالکل دیکھیں, جو آپریشن تھا اس میں لیاری گینگ واز بسٹڈ, ٹھیک ہے. لیکن زبیر صاحب, کنڈیشنز آر رائف, یہ دوبارہ سے بن سکتے ہیں گینگ, دوبارہ سے چیزیں ریپیٹ ہو سکتی ہیں. آپ اگر پولیٹیکل سپورٹ حاصل ہوگی جس طرح سے عزیر بلوچ اور لیاری گینگ والوں کو تھی یا MQM والوں کو تھی, تو وہ تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں نا. آج اگر پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پر وہ جو کہ حکومت کا حصہ ہیں وہ اس کو پولیٹیکل کوریج دیں گی تو اس کا تو میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو GIT کے منطقی انجام کو تو پہنچنی چاہیے, لیکن یہ ضرور بات ہے کہ وہ اس کے لا اینڈ آرڈر واز سیریسلی ایڈریس, اف ایٹ آل اینی تھنگ ہیپنڈ, لا اینڈ آرڈر واز ایڈریس. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جب لا اینڈ آرڈر ایڈریس کیوں ہوا تھا کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم ہوئی تھی. آج 25 بندے جب مرتے تھے شہر میں, یا عزیر بلوچ جا کے دندناتے ہوئے وہ بھتہ لیتا تھا, because someone was providing him a political cover نا, that is why اس کی اتنی ہمت تھی. آج کیوں نہیں کسی کی ہمت ہوتی کہ شہر کو بند کروا دے؟ تو وہ اس حد تک تو ہم نے وہ کر لیا تھا. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ 4 سگنیچر والی یا 6 سگنیچر والی, وچ ایور وے, دونوں کو ہی آپ لے لیں تو اٹ از اے ڈیوسٹیشن جو پوری قوم کے لیے شرمناک پاسٹ ہے. اور اس حوالے سے ضرور اس کا وہ ہونا چاہیے منطقی انجام, سزا کے طور پر, پنشمنٹ کے طور پر. اور فیوچر میں اس قسم کی چیزوں کو یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن نازی جرمنی جو تھا نا, وہ بڑا پاپولر تھا, ہٹلر, پورے جرمن قوم اس کو پسند کرتی تھی, لیکن آج اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو MQM کا بھی جس طرح رائز تھا, یا یہ عزیر بلوچ وغیرہ اسی ماحول میں پنپتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں, چاہے وہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی, 8 سال تک انہوں نے وہ پیسے سپورٹ دی ہے کہ پورے شہر میں تباہی تھی, اور
ایوری ون واز واچنگ باقی کس کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اگر آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں قائم کریں گے, اگر آپ یہ نہیں شو کریں گے کہ جی کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہو, کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس کی ریٹ قائم کرنے کی اجازت دیں بھرپور انداز سے, دوز آر دا لیسنس. اب وہ جو رپورٹس ہیں اس کو زہر بلوچ اندر بند ہے, اس کے خلاف کیسز ہیں, اینڈ وی کین اونلی ہوپ کہ وہ منطقی انجام کو پہنچے. لیکن اس میں پھر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ حکومت وقت کے جو پولیٹیکل الائز ہیں ان کو بالکل سائڈ لائن کر دیں. اگر آپ دیکھیں نا ذوالفقار مرزا جس کا جو رول ہے اس کو اس کے حساب سے سزا ملنی چاہیے, اور اکاؤنٹیبلٹی اگر پروون ہے تو بالکل ہونی چاہیے, تاکہ ایک دفعہ سے فریش بگننگ تب ہوتی ہے جب ایک دفعہ آپ چیزیں ایڈریس کریں, انڈر دا کارپٹ نہ کریں. زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, ہمارے ساتھ موجود تھے پی ایم ایل این کے سینئر محمد زبیر صاحب, سابق گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں. کراچی کے مسائل پہ گفتگو اور کے الیکٹرک کے معاملے پہ بھی انہوں نے کہا کہ اب اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر بندہ ریلکٹنٹ ہو تو پھر آپ کیسے انویسٹمنٹ کریں گے, کیسے چیزیں اور سسٹم کو بہتر کریں گے. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چیزیں کچھ بہتر ہوئی ہیں, لیکن اس کو فالو اپ اس کا ہونا چاہیے تھا اکنامک ریوائول سے, سوشل ریوائول سے, سپورٹنگ ایکٹیویٹی, کلچرل ریوائول, وہ بھی ایک مسنگ ہے. اور ہر سال جب آتا ہے تو وہی پرابلم دوبارہ سے ایک جگہ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ تو تھے کراچی کی کچھ معاملات. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میرے ساتھ ابھی موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب. کراچی کے معاملات پہ مظہر عباس صاحب سے زیادہ کوئی بہتر بات نہیں کر سکتا, از اتھارٹی. ان سے گفتگو کرتے ہیں. مظہر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام, شکریہ. مظہر صاحب, عوام کے مسائل حل ہو گئے ہیں, جو ریئل ایشوز ہیں سب ہو گئے ہیں, یہ کیا اپوزیشن اور گورنمنٹ اور اس سارے لگے ہوئے جی آئی ٹی, کیا اصل ایشوز حل ہو گئے ہیں جو کہ جی آئی ٹی کی یہ چیز لے کر آ گئے, نیا ایشو لے کر آ گئے؟ ان ایشوز پر بھی اگر ایک جی آئی ٹی بنا لیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل میں مسائل ہیں کہاں پھنسے ہوئے ہیں, اور وہ جی آئی ٹی کبھی بھی نہیں بنے گی. بہت سے لوگ بہت سے حل پیش کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے, لیکن مجھے اب کراچی جو ہے وہ ان گورنیبل, ان مینیجیبل اور ان کنٹرولبل نظر آتا ہے. یعنی اب کراچی پہ آپ جو بھی منصوبے لگائیں گے اس میں صرف پیسہ کھایا جائے گا, منصوبہ کبھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا. یہ کوئی ایک پل بنا دیا, ایک دو انڈر پاس بنا دیے, ان سے کراچی کے بنیادی مسائل کبھی بھی نہیں حل ہوں گے. جس شہر کی آبادی کا آپ کو صحیح پتہ نہیں ہو, جس شہر کی آبادی میں ڈنڈی ماری جائے, 3 کروڑ کی آبادی کو 1.5 کروڑ دکھایا جائے, اس میں اس شہر کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ سرکولر ریلوے, یعنی جو یورپ میں چیزیں آج بھی چل رہی ہیں, کراچی میں 20 سال 25 سال پہلے وہ چیزیں ختم کر دی گئیں. ٹرام چلا کرتی تھی, سرکولر ریلوے چلا کرتی تھی, پاپولیشن مینجمنٹ تھی. اس کے بعد ان جگہوں پہ لا کے ہزاروں کی تعداد میں کچی آبادیاں بنا دی گئیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو لا کے بسا دیا گیا. کبھی بھی کراچی کا بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, کبھی بھی کراچی کا پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, کبھی بھی کراچی کی مینجمنٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. مظہر صاحب, یہاں پہ تو کئی ہیں جو کرتا دھرتا ہیں, جو کئی والی وارث ہیں جو بنتے ہیں کراچی کے. متحدہ قومی موومنٹ تھی, ایم کیو ایم تھی, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اب پی ٹی آئی کو بھی مینڈیٹ ملا. یہ جو سارے پارٹی ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, یہ جان بوجھ کر مسائل حل نہیں کر رہے کہ اگر مسائل حل کریں تو ان کی ضرورت نہیں ہوگی. اصل ایشو کیا ہے کہ کیوں نہیں یہ لوگ اس کو ٹیکل کرتے, مسائل کیوں نہیں حل کرتے؟ دیکھیں, بنیادی مسئلہ جب تک پہلے تو آپ یہ طے کریں نا کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے. مردم شماری کی پٹیشن کب سے عدالتوں میں پڑی ہوئی ہے, کیوں نہیں اس کو ایڈریس کیا جاتا, کیوں نہیں ٹیک اپ کر لیا جاتا اس کو, کیوں نہیں یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے. یہ کراچی کی آبادی صحیح ہوگی تو ظاہر ہے آپ کو ڈیلیمیٹیشن کرنی پڑیں گی, آپ کو نشستیں بڑھانی پڑیں گی. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ جو ہے یہ مسلسل چلا آ رہا ہے, اور بدقسمتی سے ایم کیو ایم کے پاس بہت اچھا موقع تھا, سب سے اچھا موقع تھا. ان کے پاس شہر کا بھرپور مینڈیٹ بھی تھا, ان کے پاس وہ 5 سال مشرف صاحب کے الائی رہے, اس میں بھی ان بنیادی چیزوں کو یہ حل نہیں کر سکے. دیکھیے, آپ کراچی میں جتنے بھی میگا پروجیکٹس لانچ ہوئے ہیں وہ ایک بھی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچا, چاہے وہ کراچی ماس ٹرانزٹ ہو, چاہے وہ یہ ایکسپریس وے بھی
اس وقت جو ہے وہ بھی اگر آپ اس پہ چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بہترین بنی ہے. K4 کا جو منصوبہ ہے, پانی کا جو مسئلہ ہے, K4 کا منصوبہ کب سے چلا آ رہا ہے, ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں. جب ایک منصوبہ بنتا ہے وہ منصوبہ اتنے سال لگا دیتا ہے کہ وہ پرابلم ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. اب سرکولر ریلوے ہے, سرکولر ریلوے پچھلے 25 سال سے ہم سن رہے ہیں اس کی بحالی, لیکن وہ سارے ٹریک پر قبضے ہو گئے ہیں, وہاں آبادیاں بسا دی گئی ہیں. تو کراچی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک کچی آبادی ہے. کراچی اس کو کسی ایک سیوک ایجنسی کے انڈر نہیں ہے. میئر جو ہوتا ہے اس کے پاس صرف 34% کراچی کے اختیارات ہوتے ہیں. تو یہ جو جتنے بھی آپ پروجیکٹ سن لیں, یا آپ یہ یقین رکھیں کہ اس میں صرف پیسہ کھایا جاتا ہے, کمیشنز کھایا جاتا ہے. کبھی بھی مقامی حکومتوں کو اختیار نہیں دیا جا رہا. ان کو, مجھے ان سے بھی امید نہیں ہے کہ اگر اختیار مل بھی جائے گا تو وہ کام کر لیں گے. اس لیے کہ اب تو جن جگہوں پہ سے فرض کریں سرکولر ریلوے گزرا کرتی تھی, ان جگہوں پہ تو اب ناممکن ہے کہ وہ جگہیں دوبارہ خالی ہو سکیں. مظہر صاحب کراچی اسی طریقے سے کوئی ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اول تو نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ بسیں جو میں نے جن بس میں 40 سال پہلے سفر کیا کرتا تھا, وہ بس اسی کنڈیشن میں آج بھی چلتی ہے. مظہر صاحب کراچی روشنیوں کا شہر تھا, پاکستان کا جو معاشی ہب ابھی بھی ہے, اور ہماری پاکستان کی تقدیر ایک طرح سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ اکنامک ہب ہے. کراچی کرے گا تو پورا پاکستان کو فائدہ ہوگا. اب یہ جو سوری اسٹیٹ آف افیئرز ہیں یہ تو بڑا الارمنگ اور ڈسٹربنگ بھی ہے. اب اس پہ سونے پہ سہاگا کے الیکٹرک, اب کے الیکٹرک کی نجکاری ہوئی تھی, بڑا فین فیئر تھا کہ شاید اب کوئی حالات بہتر ہوں, بیچ میں کچھ بہتری کی رمق بھی آئی تھی, اب پھر وہی ساری صورتحال. بہتری آ نہیں سکتی. یہ آپ جتنے احتجاج کر لیں, جتنے پروٹیسٹ کر لیں, ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا, ایک کھائے گا دوسرا آ کر کھا لے گا. جہاں 8,000 کے قریب, 8 سے 10,000 کے قریب کچی آبادیاں ہوں, جہاں ارریگولر کنیکشنز دیے ہوئے ہوں آپ نے, جہاں لوگوں نے خود بےایمانی, آپ کے لوگ بھی بےایمان ہو گئے ہیں. آپ کنڈا ڈالتے ہیں, کنڈے ہٹانا نہ ہٹانے پر پیسے دے دیے جاتے ہیں. تو بعد میں جب لائٹ جاتی ہیں, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہیں, اس میں ہم چیخو پکار کرتے رہتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایک ایسا فارمولا لا کے بتا دے کہ جی ہاں یہ تبدیلی ہوگی تو کراچی میں بجلی آ جائے گی. نہیں آ پائے گی بجلی, کبھی بھی نہیں آ پائے گی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک آپ بنیادی مسئلہ حل نہیں کریں گے, جب تک آپ کراچی کو کراچی کی نظر سے دیکھنا نہیں شروع کریں گے, جب تک آپ کراچی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. یہ آپ جب تک بیسک ایشو نہیں ہوگا کہ مجھے یہ پتا ہو کہ وسائل آپ کب دیتے ہیں شہر کو, جب آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کی آبادی کتنی ہے. تو اگر آپ 3 کروڑ کی آبادی کو 1.5 کروڑ کے مسائل دیں, اس میں سے بھی آپ جو ہے وہ کروڑ کھا جائیں اور 50 لاکھ اسپینڈ کریں, تو مسئلے کہاں سے حل ہوں گے؟ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. اچھا مظہر صاحب, اس میں کراچی والوں کا کتنا قصور ہے, خود کراچی والوں کا؟ کیونکہ وہ جب اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے, باہر نہیں نکلیں گے, تو کوئی پلیٹ میں تو نہیں ان کو دے گا. ان کے پاس الیکشن میں موقع آتا ہے, پھر اس پہ بھی نہیں فیصلے صحیح کر پا رہے, تو اس میں ہم سارا بلیم باہر دیں گے یا کچھ کراچی والوں کا بھی؟ دیکھیے دیا نا انہوں نے, ایک نئی پارٹی کو دیا, مینڈیٹ دیا انہوں نے. ایم کیو ایم کو سال سے دیتے تھے, کبھی صحیح مینڈیٹ تھا, کبھی جعلی مینڈیٹ تھا, جو بھی تھا بہرحال مینڈیٹ ان کے پاس تھا, وہ بہت کچھ کر سکتے تھے. اور ایم کیو ایم نے بدقسمتی سے میری نظر میں سب سے زیادہ مایوس کیا. اور باقی بھی میں وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں دیکھیں, یہاں سیاسی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں سیاسی مصلحتوں کا مسئلہ ہے. یہاں بنیادی ریاستی فیصلہ ہونے کی ضرورت ہے کہ بھائی کراچی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 15 یا 17 سیوک ایجنسیز ہوں. کراچی کا اگر آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے, اور اگر آج آپ یہ طے کریں گے تو آج سے شاید 15-20 سال بعد مسئلہ کسی حد تک حل ہو جائے, کہ آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ جی مردم شماری درست ہو, کراچی کی نشستیں بڑھائیں, کراچی ایک میئر کے انڈر ہو, کراچی کو ڈکلیئر کریں ایز اے میٹروپولیٹن کارپوریشن, کراچی کا میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ ہو, کراچی کی اپنی پولیس ہونی چاہیے,
کراچی کمپلیٹلی جو ہے یہ نہیں ہو، چاہے وہ ٹی ایچ اے ہو، کینٹونمنٹ ہو، چاہے آپ ان کو اگر برقرار بھی رکھتے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی ہیڈڈ بائی اے میئر. جب تک آپ اس طریقے سے شہر کے مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. آپ کرتے رہیں. مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے پیسے کھائے جاتے ہیں، کس طریقے سے فائلیں ہوتی ہیں، پروجیکٹ بنے نہ بنے پروجیکٹ کی فائلوں پہ پیسے کھا لیے جاتے ہیں. آپ یہ ہائی رائز بلڈنگ دیکھیں، ابھی سمندر کو آپ نے، یعنی سمندر تک کو تو پیچھے ڈھکیل دیا گیا. اس سے زیادہ اور کیا بدقسمتی اس شہر کی ہوگی کہ یہاں سے سینما ختم ہو گیا، یہاں سے کلب ختم ہو گئے، یہاں سے کھیلوں کے میدان ختم ہو گئے، یہاں سے پارک ختم ہو گئے. ایک سمندر ہے جس کو اب پیچھے دھکیل کے وہاں ہائی رائز بنائی جا رہی ہیں اس میں. تو اس شہر کی بندرباٹ ہو رہی ہے. یہ شہر سونے کی چڑیا ہے، لیکن اس چڑیا کو لوگ کھاتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں، نگل لیتے ہیں. ایک جس طرح کہنا نہیں چاہیے لیکن جس طریقے سے بدقسمتی سے یوز کیا گیا ہے کراچی، ایکسپلائٹ کیا گیا. تو میں بہت آپٹمسٹک آدمی ہوں، لیکن کراچی کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ کراچی اب جو ہے وہ پرانے کراچی سے مراد یہ کہ ایک ماڈرن سٹی بن پائے گا شہر. یہ ہائی رائز بنانے سے، یہ 100 منزلہ بنانے سے کوئی ماڈرن سٹی نہیں بنتی. یہ بڑے بڑے ٹاؤن بنانے سے کوئی ماڈرن سٹیز نہیں بنتی. اس شہر کی جب تک بیسک نیسیسٹیز اس شہر کے لوگوں کو نہیں ملے گی، اور شہر کے لوگوں نے احتجاج ایک زمانے میں کراچی اپوزیشن کا شہر کا لاتا تھا، تو آپ نے وہ ٹیگ بھی اب لے لیا. تو اب یہ جو ہے یہ شہر اب پروٹیسٹ نہیں کرتا، یہ شہر اب ڈس انٹرسٹڈ ہو گیا ہے. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جس کو بھی لے کر آتے ہیں وہ ویسا ہی نکلتا ہے جیسے جانے والے نکلے. اچھا مظہر صاحب، یہاں اس ساری صورتحال میں ایک سلور لائننگ ایک تھوڑا سا لگتا ہے امن و امان کا، کیونکہ کراچی میں پہلے امن و امان اور باقی اس طرح کی جو صورتحال تھی بڑی خراب تھی. اب گزشتہ کچھ عرصے میں جب سے آپریشنز بھی ہوئے باقی بھی، اب وہ والی صورتحال کافی بہتر ہے. تو وہاں سے کچھ لے کر اور کچھ ریزیلینس لوگوں کا بھی ہے، تو کہیں نہ کہیں سے تو کم بیک ہو سکتا ہے. اور جو لا اینڈ آرڈر ہے اس میں یہ جی آئی ٹی والا میں ذکر بھی کروں گا، عزیر بلوچ اور باقی جو چیزیں تھیں، جو لیاری گینگ وارز تھی، اب ان سے تو کسی حد تک جو ٹارگٹ کلنگز بہت زیادہ ہو رہی تھیں ان پہ تو کچھ قابو پایا گیا ہے. دیکھیے قابو پانا ہم کس کو کہتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ اتنے سالوں میں جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی تھیں، اتنے سالوں میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اس میں سے کوئی چند نام تو بتائیں کہ جن کو سزائیں ہوئی ہوں. کن کو سزائیں ہوئی ہیں؟ تو اس سے کیا مراد، اس سے کیا معنی لیے جائیں؟ اس سے معنی لیے جائیں کہ جو لوگ یہ ٹیررزم کرتے تھے، ٹھیک ہے آپ نے ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس چیز کو مختلف علاقوں میں ٹارگٹ کیا، بہت سے لوگ نکل گئے، بہت سے لوگ مارے گئے، لیکن ایشو اپنی جگہ موجود ہے. یعنی لیاری اگر آپ لے لیں تو آپ نے عزیر بلوچ کو پکڑ لیا، بنیادی مسئلہ اسی جگہ ہے، کوئی اور عزیر آ جائے گا، کوئی اور ارشد پپو آ جائے گا، کوئی اور غفار ذکری آ جائے گا، کیونکہ بیسک ایشو نہیں ایڈریس کر رہے نا آپ. کراچی بد امنی کیس میں سندھ گورنمنٹ نے، سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک درخواست دی تھی کہ سندھ کے اندر یعنی کراچی میں جو ہے وہ 10 لاکھ اسلحہ کے لائسنس جو ہے ویریفائڈ نہیں ہیں. آج تک اس کی ڈیٹ بڑھتی گئی، آج کی تاریخ تک وہ 10 لاکھ اسلحہ کے لائسنس آج بھی ویریفائڈ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر میں 10 لاکھ تو اسلحہ ہے ہی ہے جس کے لائسنس ویریفائڈ نہیں ہے. جو بغیر اسلحہ کے لائسنس ہے وہ چھوڑ دیں. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں 2013 سے لے کے آج 2020 ہے، چاہے رینجرز ہو یہ بتا دیں کہ 1 لاکھ بھی اسلحہ ریکورڈ ہوا ہے اس میں. تو یہ جو ایشوز ہیں یہ ٹائم تو لیتے ہیں مطلب اس میں، لیکن آپ نے جو 2013 کے آپریشن میں بہت بیسک چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھیں وہ ہم نہیں گئے. ہاں البتہ یہ کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ملیٹنٹ ونگ کو آلموسٹ ختم کر دیا یا وہ بھاگ گئے، لیاری گینگ کو جو ہے وہ کرٹیل کر دیا، ان کے مین سرغنہ کو پکڑ لیا، ایک گروپ کے مین سرغنہ کو پکڑ لیا. یہ ساری چیزیں ہمیں لگتا ہے، اور ریلیٹیولی یہ 2013 کا آپریشن اس لیے پچھلے آپریشنوں کے مقابلے میں زیادہ کامیاب رہا کیونکہ یہ نظر آیا کہ اکراس دا بورڈ ہوا ہے. لیکن اس میں جب پھر ہم پالیٹکس لے آتے ہیں آپریشن کے بیچ میں
جب ایجنسیز آ کے گروپس بنانے شروع کر دیتی ہیں, یہ فیصلے کرنے شروع کر دیتی ہیں کہ اس کو اتنی نشستیں دی جائیں, اس کو اتنی نشستیں دی جائیں, تو پھر ایشوز اپنی جگہ موجود رہتے ہیں. وہ سر نہیں اٹھاتے لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں موجود رہتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ ابھی جیسے اسٹاک ایکسچینج والا واقعہ ہوا, پھر واقعات میں کمی آ جاتی ہے, واقعات ختم نہیں ہوتے. یعنی جڑ کو ہم نے, یعنی جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. مظہر عباس صاحب, سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس موجود تھے. گفتگو ان کی تھی, جو بات تھی اس میں یہی تھا کہ درد بھی تھا. انہوں نے کہا کہ جو پوائنٹ, جو بیسک جو پوائنٹس ہیں, جب تک وہ صحیح نہیں کریں گے معاملہ صحیح نہیں ہوگا. لیکن جو ریزیلینس ہے کراچی والوں کا, وہ ہمیشہ سے دے اسٹیج اے کم بیک. اس ساری صورتحال میں جتنا بھی وہ ہو جائے, مشکل صورتحال ہو, چیلنج ہو, اس کو اوور کم کرنے میں ہی مزہ ہے. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی, اور جو بنیادی سہولیات ہیں وہ مہیا کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے جو کووڈ کے اثرات ہیں, مختلف شعبہ زندگی پہ ہیں, تو ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی اس سے مبرہ نہیں ہے, اس پہ بھی اس کا بڑا امپیکٹ آیا ہے. ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق 50% جو پرفارمنس ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے. اب کووڈ کی وجہ سے جو ہمارا پورا سسٹم ہے, پروسیس ہے, وہ سلو ہوا ہے. پہلے ہی ہمارے سسٹم میں پرابلمز تھے, پینڈنسی ہیں, کیسز رکے ہوئے ہیں. کووڈ نے آ کر اس پہ سونے پہ سہاگا والا کام کیا اور مزید اس کو مشکل بنا دیا ہے. یہاں پہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس سارے مسئلے سے نکلا جا سکتا ہے اور جوڈیشل سسٹم کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک ڈائلاگ کا انعقاد کیا گیا اسلام آباد میں, جہاں پہ سپریم کورٹ کے سینئر جج صاحبان بھی آئے اور وہاں پہ بھی گفتگو ہوئی اور سولوشنز کی بات کی گئی کہ جو کووڈ کی جو چیلنج آیا ہوا ہے اس کے لیے جوڈیشل سسٹم کا رسپانس کیسے بہتر ہو سکتا ہے, اور کیا کیا اس میں مختلف تجاویز بھی آئیں کہ کیسے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. اس پہ بھی گفتگو کریں گے. جو ایک ہمارا اوور آل جو پرسیپشن ہے جوڈیشری کے بارے میں, اس کو کیسے بہتر کیا جائے, اور جو سسٹم کو تیز کرنے والی بات ہے کہ مقدمے ہوں اور اپنے ٹائم پہ ختم ہو. یہ نہ ہو کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ دادا کیس کرے اور پوتا اس کا فیصلہ سنے, اس سے بھی کیسے بچا جا سکے. یہ ساری کی ساری ایشوز ہیں جن میں گفتگو کریں گے. آج ہمیں جوائن کریں گے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے شمیم الرحمان ملک صاحب. ان سے بھی گفتگو کریں گے اور ان سے ہم آج کے ایونٹ کے علاوہ اوور آل جو جوڈیشری کے مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, ان پہ بھی ہم بات کریں گے. ملک صاحب, ٹو بگن ود, آج آپ لوگوں نے جو کانفرنس کا بھی انعقاد کیا, جو ڈائلاگ بھی جو آپ لوگوں نے شروع کیا, اب کووڈ سے بڑا متاثر ہوا, کہا جا رہا ہے 50% تک. اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیے, کووڈ سے مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری جو کورٹ پروسیڈنگ ہے وہ رک گئی ہیں. لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں جس کے لیے وہ عدالتوں میں آتے ہیں. جب لوگ آپس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, جب کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ عدالتوں میں آتے ہیں, یا اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے جس کے مقابلے میں انہیں وہاں عدالتوں میں آنا پڑتا ہے. عدالتوں میں اب جو سارا ایویڈنس آف ریکارڈنگ آف ایویڈنس کا سسٹم ہے وہ سارا رکا ہے. پچھلے 4 مہینے سے کسی قسم کی کوئی شہادت ریکارڈ نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے. عام آدمی جو بیچارہ وہاں انصاف لینے آتا ہے وہ وہاں پہ گھس بھی نہیں سکتا. اور عدالتوں کے اندر اس وقت تو نظام یہ ہے کہ آپ جائیں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ تمام کیسز کی تاریخ فلاں پڑ گئی ہے, تو آپ کا کیس بھی کال نہیں ہوتا. جج صاحبان تشریف نہیں لا رہے. جج صاحبان ظاہر ہے وہ بھی ایک کووڈ کا بہت بڑا چیلنج ہے. تو یہ اتنا ایک سنجیدہ چیلنج ہے اور ایک نئی بات ہے, ایک نئی چیز ہے جس میں پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہے. اچھا ملک صاحب, جو آپ نے بات کی ہے شہادت والی, ذرا اس کو میں چاہ رہا ہوں ایکسپلین کریں کہ عام آدمی کیسے متاثر ہوتا ہے اس سے. آدمی فرض کیجئے کسی عام آدمی کے اوپر کوئی مقدمہ بن گیا. میں سمجھتا ہوں سب سے اہم مقدمات ہیں جو مرڈر کیسز ہیں, جس کے اوپر کسی کے اوپر الزام لگ گیا ہے کہ اس نے کوئی قتل یا اقدام قتل کا کیس کیا. اب اس کو آپ نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اب وہ جیل میں سے باہر تب آئے گا جب وہ شہادت ریکارڈ ہوگی, اور شہادت ریکارڈ ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ اصل میں تو اس کا کوئی قصور نہیں تھا, یہ ملزم نہیں ہے. چونکہ ہمارے وہاں ٹرینڈ یہ ہے, اگر ایک شخص نے قتل کیا ہو تو 4 اور لوگ آپ ڈال دیتے ہیں اس میں کہ اس نے اس کی پیروی کرنی ہے, اس نے اس کے اوپر پیسے لگانے ہیں, اس نے اس کے پیچھے جانا ہے. ان سب کو جو ہے وہ انوالو کر دو. اب وہ تمام لوگ اگر وہ آپ نے غلط طور پر انوالو کر دیا ہے, جب عدالت گواہان کو بلائے گی اور وہاں پہ شہادت ہوگی تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اصل یہ ایک ملزم ہے, باقی 3 تو آپ نے بے گناہ اس میں لگائے ہوئے تھے. تو اگر وہ شہادت ہی ریکارڈ نہیں ہوگی تو وہ تو سب کے سب لوگ بیچارے جیلوں میں پڑ رہیں گے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے, کووڈ-19 کی وجہ سے جو ملزمان ہیں وہ جیلوں سے عدالتوں میں پیش ہی نہیں کیے جا رہے. اب وہ جب وہاں پہ آئیں گے ہی نہیں تو لاء کی مجبوری یہ ہے, کرمنل لاء کی, کہ جب تک ملزم موجود نہ ہو اس کے خلاف شہادت ریکارڈ نہیں کی جا سکتی.
اب اس وقت کی صورتحال یہ ہے ان کے نہ پیش ہونے کی وجہ سے شہادت نہیں ہو رہی. اس کا راستہ موجود ہے قانون میں, ایک آلریڈی پروویژن ہے کرمنل پروسیجر کوڈ میں کہ اگر کوئی ملزم یہ درخواست دے کہ میں پیش نہیں ہونا چاہتا تو اس کا ایک پلیڈر مقرر کر دیتی ہے کورٹ, اور وہ پلیڈر صرف پیش ہوتا ہے اور شہادت ریکارڈ ہوتی ہے. یا اگر کوئی ایسا شخص جو ٹیررسٹ ہے یا جس کی سیکورٹی کی ریزنز ہیں, اس میں اگر کورٹ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اس کا پیش ہونا بھی مناسب نہیں ہے, اس کے لیے بھی چلتے ہیں معاملات. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی وقت کی ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ججمنٹ کے ذریعے یہ کہہ دیں کہ جو ڈیجیٹل پریزنس آف ایکیوزڈ ہے دیٹ از ایز گڈ ایز فزیکل پریزنس. اگر یہ ایک ججمنٹ آ جائے جس میں اگر ہمیں یہ پتہ چلے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پٹیشنر بننے کے لیے تیار ہے, اور اس کی وجہ سے وہ جو تمام کیسز جو پچھلے 4 مہینے سے چل ہی نہیں سکے وہ چل سکیں, کوئی عام آدمی بیچارہ جو جیل میں گل سڑ رہا ہے اگر وہ بے گناہ ہے تو باہر تو آ جائے گا. بالکل, بڑا یہ سیریس اور یہ انسانی یعنی ہیومن رائٹ والا ایک یہ ایشو بنا ہوا ہے سارا. لیکن یہ آپ نے کہا کہ ججمنٹ آ جائے, تو کیا یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے کہ لیجسلیشن اس پہ کرے, قانون سازی کرے؟ پارلیمنٹ سے بھی کوئی اس پہ پیش رفت ہونی چاہیے, یا یہ ججمنٹ ہی کافی ہوگی اس کے لیے؟ یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. اصل میں تو یہ آنی تو پارلیمنٹ کے ذریعے لیجسلیشن ہی چاہیے, چونکہ اس کے بعد تو پھر کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی رہے گی نہیں. ایک قانون آ جائے, ایک اس میں امینڈمنٹ آ جائے, تو پھر تو نہ کسی ججمنٹ کی ضرورت ہے نہ اس کنفیوژن کی ضرورت ہے جو ایک پیدا ہوئی ہے. اور یہ بنیادی طور پہ تو لیجسلیٹرز کا یہی کام ہے کہ ایسی سچویشنز میں کچھ لیجسلیٹ کریں. اگر ایک لیجسلیشن آ جائے اور اس کے اندر یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ اس وقت جو کہ پینڈیمک سچویشن ہے, اس کے بعد خاص طور پہ جو ڈیجیٹل پریزنس ہے ایکیوز کی اس کو فزیکل پریزنس کنسیڈر کر لیا جائے اور فار دی پرپز آف ریکارڈنگ آف ایویڈنس. اور میں یہ ایک اور بات واپس سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے ہمارے لیے کہ یہ جو ایک آ گیا اس حوالے سے کووڈ-19. پوری دنیا میں جو ڈیجیٹل پریزنس ہے اب اس کو ایکنالج کر لیا گیا ہے. ملک صاحب, ساری دنیا میں یہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم کووڈ یا پینڈیمک پہ کیوں کریں, اس کے علاوہ بھی یہ ہونا چاہیے. بڑی کامن سینس والی بات ہے. اور آپ نے کہا 2 پروویژن تو ہے جو دہشت گردوں کے لیے ہے, وہاں پہ بھی ان کو نہیں آنا پڑتا, اور اسی طرح کوئی پلیڈر آپ کر دے تو ایک اور گنجائش بنا دیں کہ الیکٹرانکلی اگر کوئی آنا چاہے تو یہ بھی اس میں ایک پروویژن ہے کہ آپ بنا دیں بیچ میں. بالکل ایسا ہی ہے, اور اس میں خوفزدہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا, سیکورٹی کا کیا ہوگا. جب وہ سسٹم چلے گا تو آٹومیٹیکلی اس میں جو پرابلمز آئیں گے وہ سالو ہوتے چلے جائیں گے, اور ساری دنیا نے وہ پرابلم سالو کیے ہیں. اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیے, اگر آپ ملزم کو جیل سے پیش نہیں کریں گے اگر عدالت میں, تو بہت سارا وقت بچے گا عدالت کا بھی, اور ریسورسز بچیں گے, سڑکوں کے اوپر رش بچے گا. اس ملزم کی سیکیورٹی جو ہے وہ زیادہ وہ سیف فیل کرے گا کہ وہ اس کو کم از کم ایک ہیکٹک اس پہ آپ لے کے نہیں جا رہے. تو یہ جو ہے یہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ کو دنیا کے ساتھ مل کر جو دنیا جس طرح کر رہی ہے اس طرح کرنا پڑے گا, اور یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اس لحاظ سے. اچھا ملک صاحب, یہ تو ایک چیز موجود ہے ایسا, لیکن جو ہماری عدالتی سسٹم ہے, ہم کئی دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں, آپ میرے پروگرام میں پہلے بھی آ چکے ہیں جہاں پہ ہم کر چکے ہیں کہ اتنا بیک لاگ کیسز کا اور جو پینڈنسی ہے وہ کیسے ختم ہوگی, اس پہ بھی آپ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. لیکن ایک اور سوال جو کہ آج کی کانفرنس میں جو آپ لوگوں کا ڈائلاگ تھا سامنے آیا کہ ورلڈ بینک کا جو ایک جسٹس رپورٹ ہے, ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ علیحدہ اور یو این کی جسٹس رپورٹ ہے, 128 میں سے پاکستان کا 120واں نمبر جوڈیشل ہماری پرفارمنس, اور جو یو این والا ہے اس بلکہ ورلڈ بینک میں 100 تقریباً 80-90 میں سے 156 نمبر پاکستان کا ہے. سر یہ تو بڑا یہ جگ ہسائی والی بات ہے, کیا خرابیاں کیا ہیں اور ہم کیوں نہیں ایڈریس کر پا رہے؟ دیکھیے جس طرح آپ نے پہلے کہا نا پینڈنسی والی بات, ابھی پچھلے سال ہم سپریم کورٹ کو پورا کریڈٹ دیتے ہیں, انہوں نے ماڈل کورٹس بنائی, ان کورٹس کے اندر وہ سارے مرڈر کیسز چلے اور تقریباً پینڈنسی ختم ہوئی. اپیلیں سپریم کورٹ کے اندر جو کرمنل اپیل تھی وہ پینڈنگ تھی. اگر ان کے سارے کے ہونے کے باوجود ہماری یہ کیٹیگری یہ ہے کہ ہم 120ویں نمبر پہ ہیں, تو اب تو پچھلے 4 مہینے سے تو اور پائل اپ ہو گئے ہیں کیسز. اب اس میں میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ہم قصوروار ہیں, ہم جو اس نظام کا بنیادی حصہ ہیں, ہم سے مراد یہ پورا انسٹیٹیوشن جوڈیشری اینڈ بینچ, بار اینڈ بینچ, ان دونوں کو بیٹھ کے سب سے پہلی ذمہ داری ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی. اگر ہم یہ کہیں گے کہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے ہر چیز کی, پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ذمہ دار ہیں, اور اس کے بعد گورنمنٹ ذمہ دار اس لیے ہے کہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز نہیں ہیں. اب 4 مہینے سے یہ جو سارا مسئلہ ہے, مجھے بتائیے کہ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کیا سٹیپس لیے گئے ہیں کہ فوری انصاف, اور پھر کس طرح سے آپ نے کوشش کی ہے یہ کہ عام آدمی کو انصاف مل سکے. آپ نے کیا سٹیپس لیے ہیں ابھی تک؟ کوئی آپ نے سٹیٹمنٹس دیکھی ہو, کوئی آپ نے لیجسلیشن دیکھی ہو, کوئی آپ نے قانون سازی کی کوشش دیکھی ہو,
تو یہ ہم ذمہ دار ہیں سب سے پہلے, اور اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے ان کی پرائرٹی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلمز جو وزیر قانون ہے وہ تو استعفی ہی دیتے ہیں, ابھی تک دوبارہ سے اوتھ نہیں لیا انہوں نے, ابھی تک استعفے والا ہی فیس چل رہا ہے. تو یہاں پہ بھی سوچنا پڑے گا, کرنا پڑے گی چیزیں. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جو کووڈ کی وجہ سے جو صورتحال آئی ہے, ایک آپ کی کانفرنس میں ہی بات ہو رہی تھی کہ نقاب سارے پہننا شروع ہو گئے, ماسک ہے کہ یعنی اس کا گلوز اور ماسک کا استعمال. تو کہہ رہے ہیں کہ منہ چھپانے کے لیے آسانی ہو گئی ہے, جو وکیل ہیں ججز سے منہ چھپانے کے لیے آسانی, اور جو سائلین ہیں جو لیٹیگنٹس ہیں ان کے لیے بھی وکلاء کو بھی آسانی ہو گئی ہے کہ منہ چھپا رہے ہیں. حامد خان صاحب نے آج یہ گفتگو کی. تو یہ صورتحال اب ہٹنی چاہیے کہ منہ چھپانے کی ضرورت کم از کم کسی کو نہ پڑے. اور ایک اور سوال جو آپ سے ملک صاحب, کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جو کووڈ کی وجہ سے ٹیکنالوجی اور جو سولوشن آپ پیش کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی آ جائے, یعنی کہ ورچوئل پریزنس ہو جائے, اب یہ ہوا میں تو نہیں ہوگا, اس کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوں گے, ریفارمز ہیں, پورا انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا ہوگا, اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ دیکھیے جو پہلی بات آپ نے فرمائی حامد خان صاحب والی, یہ میں نے پہلی بار حامد خان صاحب کو اتنی لائیولی سپیچ کرتے ہوئے دیکھا, اور یہ ایک استارے کے طور پہ استعمال کیا انہوں نے اس ماسک کو, جو کہ بڑی زبردست بات تھی کہ ہم اگر اس نظام کو بہتر کریں گے تو پھر ہی ضرورت پڑے گی کہ ہم ایک دوسرے سے منہ نہ چھپائیں, ورنہ تو منہ چھپانے والی بات ہے. جس طرح آج بھی ہم بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے فیلیئرز ہیں, ہمارے ہر سٹیج پہ فیلیئرز ہیں ہم, اور اگر آپ انصاف نہیں دے سکے لوگوں کو تو پھر کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح سے پورا ملک کا نظام ٹھیک کر ہی نہیں سکتے. اب جہاں تک آپ کی دوسری بات ہے, اگر اس کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو مجھے ذمہ داری لینی پڑے گی, ہم وکلاء کو ذمہ داری لینی پڑے گی, ہم ایک کانشیس ایفرٹ کریں. اس کے بعد جو بینچ ہے وہ ایک کانشیس ایفرٹ کرے کہ ہم اس کو بہتر کریں. اور جو اصل اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے فرض کیجئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ورچوئل پریزنس کے لیے ایک سسٹم بنانا ہے بار روم میں, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ فنڈز کی ضرورت ہے. اور ابھی تک صورتحال فنڈز کی بات کرتا ہوا بندہ ویسے اچھا نہیں لگتا, وی ڈونٹ فیل گریسفل کہ ہم فنڈز کی بات کریں, لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے. اگر آپ وہ اس میں ورچوئل میں جانا چاہیں گے تو آپ کو فنڈز کی ضرورت ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے جو ہمارے وہ فنڈز ہیں, جو لیجیٹمیٹ فنڈز ہیں, جو لاء کے تحت ہمیں دینے کی پابند ہے گورنمنٹ, پچھلے 3 سال سے وہ نہیں دیے, تو میں اس وقت یہ کیا بات کروں گے ہمیں وہ اس صورتحال میں کوئی فوری انصاف کے لیے فنڈز دیں گے. میں بڑی معذرت سے یہ بات کرنا نہیں چاہتا کہ میں کرٹیسائز کروں گورنمنٹ کو کسی بات پر, لیکن اس کیس میں یہ بالکل ذمہ داری جو گورنمنٹ کی ہے وہ اس کو مکمل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں. اچھا, ایک تو پیسوں والی بات ہوگی, اور اس میں لگتا ہے کہ ہنوز دلی دورس جو ٹیکنالوجی ہے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں آئے, اس کے لیے جب تک پیسہ نہ ہوگا تو نہ نومن تیل ہوگا, نہ پھر آگے کوئی چیز آگے بات بڑھے گی. لیکن ایک اور چیز بھی اس میں ساتھ ساتھ ہے, وہ ہے ٹریننگ. کہ اب آپ جج صاحبان جتنے بھی ہیں عمر کے جس حصے میں ہیں, جو سینئر وکلا ہیں, جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے لیے آپ کو ایک اچھی خاصی عمر سرو کرنی پڑتی ہے. اس موقع پہ یہ کیا یہ لرن کر لیں گے ساری چیزیں جب ٹیکنالوجی آئے گی؟ کمپیوٹر کے استعمال سے بھی کچھ سینئر میں نے وکلا بھی دیکھے ہیں, ججز بھی ہیں, بڑا اجتناب کرتے ہیں. اسی طرح پھر جو سائلین ہے بیچارہ, پہلے اس کو سسٹم کی سمجھ نہیں ہے, ایک مزید آپ ایک اور کر رہے ہیں, تو اس کی ٹریننگ کہاں سے ہوگی؟ یہ آپ نے دیکھا کہ آج وہاں پہ جج صاحب نے جو تقریر کی, جو IT کے انچارج ہیں وہاں پہ سپریم کورٹ میں, آپ کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے, میں نے 2-3 بار یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کے پاس جوڈیشل اکیڈمیز کا سیٹ اپ موجود ہے, آپ وہاں پہ ہمیں الاؤ کریں, ہم ایک پروگرام بنائیں گے, ہم اپنے لائرز کو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں, اس کے اندر ہم ٹرینرز بھی ہم دیں گے, اور آپ صرف IT کے جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں وہ دیں, اور ہمیں ایکسیس دیں جوڈیشل اکیڈمی تک. اگر ہم جوڈیشل اکیڈمی تک ایکسیس دینا کوئی مسئلہ نہیں, وہ آلریڈی ان پلیس ہے سارا سسٹم, اور ہمیں صرف IT اسپیشلسٹ دیں. اس کے بعد ہم اپنے سینئرز کو ریکویسٹ کریں گے, وہ آ کے ٹریننگز دیں گے. ہم اپنے جو ینگسٹرز ہیں, جو زیادہ اکوپڈ ہیں ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ, جو زیادہ سمجھتے ہیں اس کو, ان کو ریکویسٹ کریں گے, وہ ہمارے ساتھ آ کے انٹریکٹ کریں گے. تو یہ جو جب تک یہ بار اینڈ بینچ کا مل کر یہ ایک جوائنٹ وینچر نہیں ہوگا, یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ میں نے آپ کے سامنے آج یہی میں نے عرض کیا وہاں پر بھی کہ بینچ کو یہ سوچنا ہوگا کہ بار کے بغیر یہ انسٹیٹیوشن مکمل نہیں ہوتا جب تک بار کو آپ اہمیت نہیں دیں گے, جب تک بار کے لوگوں کا. لیکن میں یہ آپ سے عرض کر سکتا ہوں, سپریم کورٹ کی حد تک, سپریم کورٹ بار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل جتنی بھی امینڈمنٹس کی کوشش ہو رہی ہے, SOPs بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, ایک گائیڈ لائنز بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, ہم خود بڑھ کر آگے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور وہ بھی اب ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, اور ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں. چونکہ سپریم کورٹ کے لیول پہ اگر آپ یہ کریں گے اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہوگا. فرض کیجئے لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ جائے تو اس کا فائدہ صرف پروونس کو ہوگا, لیکن اس کا فائدہ پورے پاکستان کو.
اور دیکھیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایک ڈائلاگ کا آغاز ہو گیا اور جس کی بنیادی جو ہے اس کے آپ کہہ لیں بیس جو ہے وہ لوگوں کو ایکسیس ٹو جسٹس ہے اور جو عدالتی نظام ہے جو سسٹم ہے اس کی امپروومنٹ کے لیے ایک بڑا احسن اقدام ہے اور اس میں بھی جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. ٹیکنالوجی کے لیے جو پیسے درکار ہیں وہ بھی اپیل آپ نے بھی کی ہم بھی کرتے ہیں کہ آئے اور پاکستان کا جو سسٹم ہے بہتر ہو. جو انٹرنیشنل جو رینکنگ آ رہی ہے وہ کافی ڈس اپوائنٹنگ ہے. جو جسٹس پروجیکٹ ہے یو این کا 128 میں سے پاکستان کا 120واں نمبر ہے. جسٹس مشیر عالم جو پیونی جج ہیں وہ بھی آئے, انہوں نے یہ فگر کوٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ بینک کا جو ہے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس اور اس میں ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ 156ویں نمبر پہ ہے, 156. تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے اور ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں, کیونکہ اس سے تو ہم مزید اور خراب کیا ہو سکتے ہیں. تو بہتری کی ایک گنجائش ہے, ایک اچھی کاوش آپ کی طرف سے, بار کی طرف سے بھی ہے. بہت شکریہ آپ کا شیمی مروان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور میں آج سمجھتا ہوں آپ نے کیا ہے. یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے بیسیکلی. یہ اس میں کوئی بالکل یہ بھی آپ نے درست کہا یہ پریشانی ہے, لیکن یہ ونڈو آف اپرچونٹی بھی اسی سیم ٹائم اگر ہم اس کو ریئلائز کر لیں کہ اگر ہم کس نمبر پہ ہیں اور اس کو ہم ایکسیپٹ کریں فوراً بجائے اس کے کہ اس کو ریبٹ کریں, ہاں اس کو ایز اے چیلنج لیں, اس کو ایز اے چیلنج لیں تو انشاءاللہ یہ بالکل مسئلہ حل ہو سکتا ہے. حل ہو سکتا ہے اور یہی ہماری خواہش ہے اور یہی کاوش ہے کہ یہ چیز ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا ایڈوکیٹ شمیم ملک, سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑے مختلف ایشوز پہ کھل کر ہماری گفتگو بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ جو ایک پریکٹیکل سولوشن ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ شہادت کے لیے یعنی ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے جو ورچوئل پریزنس ہے کہ یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور جو 4 مہینے سے سلسلہ رکا ہوا ہے اور اس میں بے گناہ لوگ بھی ہوں گے اور جو خام خواہ ایک ٹارچر سے گزر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک آسانی کی ایک سہولت ہے جو مل سکتی ہے, ایک آپشن ہے جو کہ اویل کیا جا سکتا ہے. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.